अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी को लेकर जिस तरह की ख़बरें इस वक्त सामने आ रही है, उन ख़बरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आलमी ताकतों का और दुनिया के बड़े देशों का ज़मीर फ़िलहाल जाग गया है। जो देश इज़राइल की मदद करते रहे हैं, जिन देशों ने इज़राइल को हथियार दिया, पैसा दिया और गज़ा पट्टी में फ़लस्तीनियों के जेनोसाइड और कत्ले आम में इज़राइल के हर जुर्म का समर्थन किया, उन्हीं देशों ने अब इस्राइल पर नकील कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने इज़राइल के एम्बेसडर को अपने यहाँ बुलाकर सवाल जवाब भी करना शुरू कर दिया है। और दुनिया के ये बड़े बड़े ममालिक है, अमेरिका उसमें शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, फ्रांस शामिल है, कनाडा शामिल है, अफ्रीका शामिल है। इन मुल्कों ने इज़राइल से अब सवाल पूछना शुरू कर दिया है। इन मुल्कों ने इज़राइल के साथ अपने रिश्तों को क्लोज करना शुरू कर दिया है और आगे पूरी तफसील बताएंगे। उससे पहले इस खबर का तस्करा भी कर देते हैं कि कल के एक वीडियो में मैंने बताया था कि इज़राइल बिल्कुल निचली सतह पर आ गया और इज़राइल ने हमास के कैद में मौजूद अपने शहरियों की रिहाई के लिए, होस्टेज को बचाने के लिए इसने औरतों को भेजा, महिलाओं को भेजा। फ़लस्तीनी महिलाओं का लिबास पहनाकर, बुर्का पहनाकर और बेयारो मददगार ख़वातीन का जो लिबास होता है, उनकी जो शक्ल होती है उस जैसी शक्ल बनाई गई। इस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने नीचे आकर के कमेंट में लिखा था कि फेक न्यूज़ है, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत दिखाओ, विजुअल दिखाओ, कहीं अगर ये खबर छपी है तो उसका हवाला दो। और अब पूरी सच्चाई आ गई है, पूरी तफसील आ गई है, विजुअल्स आ गए हैं और आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये बता देते हैं कि दुनिया के किन बड़े बड़े देशों ने इज़राइल के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और इस लिस्ट में पहला नाम अमेरिका का है। अमेरिका के नायब सदर जे.डी. वेंस का दौरा होने वाला था इज़राइल का, लेकिन जब इज़राइल ने गज़ा पट्टी में अपने ऑपरेशन को तेज़ कर दिया, इज़राइल ने गज़ा पट्टी में एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है गाइडेंस चैरियट्स। और इस ऑपरेशन के ज़रिए इज़राइल का मकसद है गज़ा पट्टी को 3 हिस्से में बांटना, फ़ौजी राहदारी बनाना, गज़ा पट्टी से हमास का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना, गज़ा पट्टी के तमाम इलाकों को बिल्कुल चटियल मैदान की तरह बना देना, गज़ा पट्टी के तमाम इलाकों की खुदाई करना कि कोई भी सुरंग बाकी न रह सके। और इस ऑपरेशन में लगातार गज़ा पट्टी में मरने वालों की, शहीद होने वालों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। एक एक दिन में 125-30 फ़लस्तीनियों की शहादत हो रही है, किसी दिन 70 की, 100 के करीब फ़िलहाल ये आंकड़ा है। और पिछले एक हफ़्ता से शहीद होने वालों की जो तादाद है बढ़ती जा रही है। और जैसे गज़ा पट्टी में इस्राइल ने अपना ऑपरेशन तेज़ कर दिया, अमेरिका ने इसको नोटिस में लिया और अमेरिका के नायब सदर ने अपना विज़िट इज़राइल का मनसूख कर दिया है। उसके बाद खबर यह सामने आई है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने इज़राइल को धमकी दी और कहा कि अब हम जंग से थक चुके हैं, गज़ा पट्टी पर मज़ीद हमला बर्दाश्त नहीं होगा, इस्राइल हर हाल में जंगबंदी करे, सीज फायर करे, अपनी आर्मी को गज़ा पट्टी से वापस बुलाना शुरू कर दे। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने इस्राइल को धमकी भी दी है कि अगर उसने गज़ा पट्टी पर हमला बंद नहीं किया, अपने हमले में कमी नहीं लाया, तो अमेरिका की तरफ से इज़राइल को जो मदद दी जाती है हथियार की शक्ल में, पैसा की शक्ल में और हर तरह से, वो मदद नहीं दी जाएगी। और सच्चाई यह है कि इज़राइल मिडिल ईस्ट में इतना जो कूदता है, अपने आप को इतना जो ताकतवर समझता है और किसी की बात नहीं सुनता, वो अमेरिका के सपोर्ट की ही वजह से, क्योंकि इज़राइल अमेरिका की एक फ़ौजी छावनी है मिडिल ईस्ट में। और अब अमेरिका ने सख्त लफ्ज़ों में बिन्यामिन नेतन्याहू से बात करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि पिछले अमेरिकी सदर यानी जो बाइडन के दौर में बार बार अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी का इज़राइल का दौरा हो रहा था, लेकिन मौजूदा दौर में ट्रंप के ज़माने में ट्रंप ने इज़राइल का दौरा बिल्कुल बंद कर दिया है। एक दूसरी बड़ी ख़बर जो इस हवाले से वो ये कि ब्रिटेन ने भी इज़राइल के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि गज़ा पट्टी पर इज़राइल का जो ताज़ा हमला हो रहा है, इन हमलों में बच्चों की और ख़वातीन की ज़्यादा शहादत हो रही है और इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंग्लैंड ने इज़राइल के साथ ट्रेड टॉक को बंद कर दिया है और कहा है अब बिजनेस पर इज़राइल के साथ कोई गुफ्तगू नहीं होगी और ये इज़राइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका है। उसके अलावा इंग्लैंड ने कदम आगे बढ़ते हुए इज़राइल के एम्बेसडर को अपने यहाँ यानी फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया और फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब करके इज़राइली एम्बेसडर से सवाल पूछा गया कि उसने इंग्लैंड की तरफ से समझाने के बावजूद
انگلینڈ کی طرف سے حمایت نہ ہونے کے باوجود کیوں اس نے غزہ پٹی پر اپنی کارروائی کو تیز کر دیا ہے، اس کے آپریشن میں کیوں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ قدم بہت بڑا ہے، اور اب تک یعنی 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر کے اب تک کا شاید پہلا واقعہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے ملک ہیں جو ہر طرح اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اور فلسطین کو سپورٹ نہیں کرتے، اس ملک کی فورن منسٹری میں اسرائیل کے امبیسڈر کو بلایا جائے اور اس سے سوال جواب کیا جائے، اس کو سمن جاری کیا جائے۔ تو یہی بہت بڑا اسرائیل کو دھچکا ہے، اسرائیل کی بہت بڑی سفارتی ناکامی ہے، اور وہ بھی انگلینڈ کی طرف سے، کیونکہ جن ملکوں کا اسرائیل کو سب سے زیادہ سمرتھن ملتا ہے اس میں پہلے نمبر پر امریکہ ہے اور دوسرے نمبر پر انگلینڈ ہے۔ اسرائیل فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا، اور اسرائیل کو بنانے میں بھی پورا رول انگلینڈ کا ہی رہا۔ اس وقت برٹش امپائر کہا جاتا تھا، اور امریکہ کا رول رہا۔ انہی دونوں ملکوں نے اسرائیل کو ہر طرح کا سپورٹ کیا، لیکن اب انگلینڈ نے اسرائیل سے سیدھے سوال پوچھ لیا ہے اور اس حملے کی مخالفت کی ہے۔ تو انگلینڈ کا یہ جو 2 بڑا فیصلہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ فرانس، کینیڈا اور انگلینڈ نے تینوں نے مل کر کے بھی اسرائیل کے خلاف ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور عالمی طاقتوں کے دباؤ کے بعد، یونائٹڈ نیشن کے پریشر کے بعد، اسرائیل نے آج یعنی 20 مئی سے فلسطین کے غزہ پٹی میں امدادی سامانوں کے جانے کی پرمیشن دے دی ہے، اور 20 مئی کو تقریباً 9 ٹرک غزہ پٹی میں داخل ہوئے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ آج یعنی 21 مئی کو بھی 9 ٹرک غزہ پٹی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ان تمام امدادی قافلوں کو مکمل چھان بین کے بعد سیکورٹی چیک کرنے کے بعد ہی غزہ پٹی میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے، جبکہ ضرورت اس وقت غزہ پٹی میں روزانہ 600-700 امدادی ٹرکوں سے زیادہ کی ہے۔ یعنی اگر روزانہ 600-700-1000 ٹرک غزہ پٹی میں داخل ہوں گے، جس پر امدادی سامان لدے ہوئے، خواہ امدادی سامان میں جو کچھ بھی ہو، کھانے کی چیز ہو، بچوں کے کپڑے ہو یا پہننے کے کپڑے ہو یا پانی ہو یا تیل ہو یا پیاز ہو یا چاول ہو، گیہوں ہو، جو کچھ بھی ہو، تو یہ سب اگر روزانہ 600 سے 1000 ٹرک داخل ہوں گے تب ان کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ پچھلے 80 دنوں میں ایک دانہ بھی غزہ پٹی میں داخل نہیں ہو سکا، اور جب صرف 9 ٹرک کو داخل ہونے کی پرمیشن دی اسرائیل نے غزہ پٹی میں، تو انگلینڈ، فرانس اور کینیڈا نے سخت بیان جاری کیا، اور بیان جاری کر کے کہا کہ اسرائیل زیادہ سے زیادہ امدادی سامانوں کو غزہ پٹی میں داخل ہونے دے۔ اس کے علاوہ نارتھ غزہ سے جو سرحدیں ملی ہوئی ہے، رفح کا جو ایریا ہے، رفح کراسنگ بارڈر ہے، اس سرحد کو بھی اوپن کیا جائے، اور مصر کی طرف سے بھی امدادی سامانوں کو غزہ پٹی میں داخل ہونے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ان تینوں دیشوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں اسرائیل نے غزہ پٹی میں جو اپنا آپریشن تیز کر رکھا ہے اس کا سخت وروध کیا ہے، اور مانگ کی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اسرائیل کا اسی طرح رویہ رہا تو ان تینوں ملکوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ان کے جو سفارتی رشتے ہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا انگلینڈ کی طرح فرانس اور کینیڈا بھی اسرائیل کے امبیسڈر کو بلا کر کے جواب طلب کر سکتے ہیں، اور ایک بڑی کامیابی اسرائیل کے خلاف ہوگی۔ اس کے علاوہ کل ایک خبر یہ سامنے آئی سعودی عرب کی طرف سے کہ ورلڈ مسلم لیگ نے بھی غزہ پٹی میں اسرائیلی آپریشن کی شدید مخالفت کی ہے، شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ وہ سعودی عرب دیش جہاں فلسطینیوں کے حق میں دعا کرنے پر پابندی ہے، جہاں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا، جہاں کوئی احتجاج نہیں ہوتا، وہاں کی ایک آرگنائزیشن نے غزہ پٹی پر اسرائیلی حملے کی شدید مخالفت کی ہے، تو اس کو بھی پوزیٹیو لینا چاہیے، جہاں ایک لفظ آپ نہیں بول سکتے۔ اور آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسرائیل کی نچلی حرکت کے بارے میں۔ اسرائیل نے پچھلے 21 مہینہ میں لگاتار کوشش کی اپنے ہوسٹیج کو آزاد کرانے کی، قیدیوں کو واپس لانے کی، اور اسرائیل کو بالکل بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ اسرائیل کو دنیا کی تمام ایجنسیوں کا سپورٹ رہا، اور جب اس میں اسرائیل کو کسی طرح کی سفلتا نہیں ملی، تب اسرائیل نے 9 سے زیادہ اسرائیل کی وومن آرمی کو فلسطینی عورتوں کا لباس پہنایا، ان کو برقع پہنایا، اور ان کو ایک ایسا بیگ اور تھیلا دیا جس میں مہاجرین کے کپڑے رکھے جاتے ہیں۔ ان دنوں غزہ پٹی میں جو مسلم مہلائیں ہیں ان کو 20 بار نقل مکانی کرنی پڑ چکی ہے، وہ 20 بار اپنی جگہ تبدیل کر چکے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، اور اس وقت بھی خان یونس کے پورے علاقہ کو خالی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، جس کا ویژول آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔
تو اسرائیل نے اپنی آرمی سے 9 سے زیادہ مہیلاؤں کو چوز کیا اور انہیں فلسطینی مہیلاؤں کے لباس پہنایا، برقع پہنایا، اور ان سب کو ایک بس میں سوار کیا گیا، اور ایک بس پہنچتی ہے صلاح الدین بریگیڈ کے کمانڈر احمد سرحان کے گھر کے پاس۔ ان کے گھر پر اسرائیل کا پہلے حملہ ہو چکا ہے، ان کے گھر کو اسرائیل نے نقصان پہنچا رکھا تھا۔ تو احمد سرحان جو صلاح الدین بریگیڈ کے کمانڈر ہے، ان کے گھر کے پاس ایک سفید بس رکتی ہے اور اس بس سے مہیلائیں اترتی ہے، اور جب مہیلائیں اترتی ہے تو ان کے ہاتھ میں ایک بیگ ہوتا ہے، اور کچھ ہی دیر میں اچانک وہاں پر فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ دراصل پہلے سے اسرائیل کا پلان تھا، تو اسرائیل نے کیا کہ اپنی آرمی کو پہلے سے انفارم کر رکھا تھا، اس کی آرمی پہلے سے چھپی ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ خواتین وہاں پر پہنچتی ہیں، اور خواتین پہنچ کر کے احمد سرحان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ دکھاوا کرتی ہے کہ ہم فلسطینی مہیلائیں ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور اسی کے دوران وہاں پر اسرائیلی آرمی پہنچ جاتی ہے، اور اسرائیل کا پلان تھا احمد سرحان کو زندہ گرفتار کرنے کا، کیونکہ اسرائیل کی انٹیلیجنس نے خبر اسرائیل کو دی کہ جو ہوسٹیج ہے، جو قیدی ہے، اس کی مکمل نگرانی صلاح الدین بریگیڈ کے کمانڈر احمد سرحان کی ہے، اور ان کو پوری انفارمیشن ہے کہاں پر قیدیوں کو رکھا گیا ہے۔ لیکن احمد سرحان کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ مہیلا یہاں پر کیوں آئی ہے، یہ کون ہے، چنانچہ فائرنگ ہو جاتی ہے، اور دونوں طرف سے جب کاؤنٹر فائرنگ ہوتی ہے تو اس میں احمد سرحان کی شہادت ہو جاتی ہے، اسرائیل کے کچھ آرمی کی بھی موت ہوتی ہے، اور احمد سرحان کو زندہ پکڑنے کا جو منصوبہ تھا اسرائیل کا ان مہیلاؤں کو بھیجنے کا، وہ منصوبہ پورا نہیں ہو پاتا ہے، اور دونوں طرف سے کافی دیر تک فائرنگ ہوتی ہے۔ اور یہ باتیں وہاں کے آئی وٹنسز نے بتائی ہے، عینی شاہدین نے بتائی ہے، اور اسرائیلی آرمی کو وہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ اور اب یہ خبر کئی سارے میڈیا ہاؤس میں آئی ہے، جرمن کی ایک نیوز ایجنسی نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا ہے، پریس ٹی وی نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے، اس کے علاوہ اسرائیل کے بھی کچھ اخبارات میں یہ خبر سامنے آئی ہے، ایران کی میڈیا ہاؤس نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے، قدس نیوز نیٹ ورک نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے، العربیہ نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے، الجزیرہ میں نیوز آئی ہے۔ لیکن اسرائیل کی ملٹری نے، اسرائیل کی IDF نے ابھی تک اس خبر کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپریشن کو تیز کر دیا ہے غزہ پٹی میں، اور ہمارا جو آپریشن ہے مختلف سطح پر جاری ہے۔ اسرائیل اس خبر کو کنفرم کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ اسرائیل کی یہ جو خبر ہے اس میں ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اسرائیل کی بدترین ہار ہے کہ وہ ہوسٹیج کو رہا کرانے کے لیے اتنی گھٹیا حرکت کرنے لگا، نچلی سطح پر پہنچ گیا کہ اب وہ فلسطینی عورتوں کے لباس میں اپنی وومن آرمی کو بھیج رہا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں جو بیگ تھا، جو تھیلا تھا، اس کو وہیں پر چھوڑ کر بھاگ آئی۔ اگلے دن جب وہاں پر القسام بریگیڈ کے لڑاکے پہنچتے ہیں، جائزہ لیا جاتا ہے، جرنلسٹ وہاں پر پہنچتے ہیں، تو وہاں سے ایک بیگ ملا، کچھ تھیلے ملے، اور اس طرح کے ساز و سامان ملے، جس کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا تھا، اس میں کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے، کچھ بیڈ شیٹ کی چادریں رکھی ہوئی تھی، اور ان سب سامانوں کے علاوہ اسرائیل کی وومن آرمی نے اس بیگ میں ریوائیول رکھا ہوا تھا، بندوقیں رکھی ہوئی تھی، کچھ بارود رکھے ہوئے تھے، اور ان سامانوں کو لے جا کر پورا اڑانے کا منصوبہ تھا۔ اسرائیلی آرمی نے احمد سرحان کی بیوی اور بچے کو اپنی گرفتاری میں لے لیا، لیکن احمد سرحان کو زندہ پکڑنے کا منصوبہ اسرائیلی آرمی کا کامیاب نہیں ہو سکا۔ قدس نیوز نیٹ ورک نے ایک اور خبر شائع کی ہے، اور خبر یہ ہے کہ مائکروسافٹ کے خلاف امریکہ میں احتجاج بڑھتا جا رہا ہے، اور آج مائکروسافٹ کمپنی کی سالانہ کانفرنس چل رہی تھی۔ اسی کانفرنس کے دوران ایکٹیوسٹ نے اور مائکروسافٹ کے کچھ امپلائیز نے پروٹیسٹ کیا، اور مائکروسافٹ پر الزام لگایا کہ یہ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ مائکروسافٹ نے اسرائیل کو اپنی AI کی ٹیکنالوجی دے رکھی ہے، جس ٹیکنالوجی اور AI کی مدد سے اسرائیل کی انٹیلیجنس فلسطینیوں کی شکل کی شناخت میں کامیابی حاصل کرتی ہے، اور اس کے ذریعے ہزاروں بے گناہوں کا قتل عام ہوا ہے غزہ پٹی میں۔ پچھلے دنوں 2 امپلائی نے مائکروسافٹ کو ریزائن بھی کر دیا تھا، جس میں سے ایک انڈین ہندو تھی اور دوسری مسلمان تھی، اور ان دونوں لڑکیوں نے سیدھے بل گیٹس پر اور مائکروسافٹ پر الزام لگایا تھا کہ غزہ پٹی میں جو 50,000 سے زیادہ بے گناہ شہری مارے گئے ہیں، تو اس میں بل گیٹس کا اور مائکروسافٹ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ یہ جو پورا امپائر ہے، جو پوری دولت ہے، یہ فلسطینیوں کے خون سے رنگین ہے، اس لیے ہم ایسی کمپنی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آج ایک مرتبہ پھر وہاں احتجاج ہوا۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتا دیں کہ جو
इमदादी सामान गज़ा पट्टी में भेजने का सिलसिला शुरू हुआ तो उसको बढ़ाने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि फ़िलहाल जो सामान भेजा गया है वो बहुत कम है। और यूनाइटेड नेशन का ताज़ा बयान सामने है जिसमें कहा गया है कि वो समंदर में एक कतरा से भी कम है और इस तरह के इमदादी सामान की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है जब तक रोज़ाना 500 ट्रक से ज़्यादा को एंट्री की परमिशन नहीं मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए।